अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है उमैर अहमद के नए नावल मेरी सास ज़र्रा बेनिशां की पहली किस्त। क्या मैं आरफीन अब्बास से मिल सकती हूँ? बैल बजाने पर एक लंबा तड़ंगा चौकीदार नमूदार हुआ। उसने कुछ हिचकते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और क्यों मिलना चाहती हैं उनसे? चौकीदार ने उकाबी नज़रों से उसे देखते हुए जवाबी सवाल किया। वो चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल पाई। उसके पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ बौखलाकर उसने चौकीदार को देखा था और फिर पता नहीं क्या ख्याल आने पर पर्स में से ख़त निकाल कर जो उसकी माँ ने उसे दिया था, या आप उनको दे दें, फिर वो शायद मुझसे मिलना चाहें। उसने ख़त चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया। वो कुछ देर ख़त हाथ में लिए उसका चेहरा तकता रहा। फिर शायद उसे उस पर तरस आ गया। गेट बंद करके वो अंदर चला गया और वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर वो खड़ी हो गई। 5 दिन पहले खुद भी आरिफीन अब्बास नामी किसी शख्स को नहीं जानते थे। वो अब भी सिर्फ उसके नाम से आशना थे। आरिफीन अब्बास कौन था, अम्मी से उसका क्या रिश्ता था, वो उसकी क्या मदद करेगा, इन सवालों के जवाब अभी उसके पास नहीं थे। और ना ही उसने इन सवालों के जवाब 5 दिन में अम्मी से लेने की कोशिश की थी, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात को फ्रेंच में लिखा हुआ वो मुख्तसर ख़त और एक पता उसके हवाले किया था, अगर मैं मर गई तो उसके पास चली जाओ, यहाँ अकेले मत रहना। कई दिनों बाद ये पहला और आखिरी जुमला था जो उनके मुंह से अदा हुआ था। उन्होंने फिर आंखें बंद करके चेहरा ढांप लिया था। वो जानती थी कि अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उस रात के बाद वो दोबारा इन्हें जिंदा नहीं देख सकेगी। वो कुछ देर हलक में अटके हुए सांस के साथ इन्हें देखती रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ था, वो कंघी उठा के माँ के पास आई। अम्मी, आपके बाल बना दूँ? उसने घुटनों के बल चारपाई के पास बैठते हुए बड़ी बेकरारी से पूछा था। आंखें खुल गई थीं। कुछ देर तक इस पर नज़र मरकूज रखने के बाद इस कमज़ोर वजूद में हरकत हुई थी। वो उठकर बैठ गई थी। यही जवाब हाँ में था। वो चरपाई पर उनके पीछे बैठ गई और डबडबाई आंखों से उनके बिखरे बालों को समेटने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इसका दिल बार बार बहरा रहा था। बाल संवारने के बाद वो पीछे से उठकर माँ के सामने आ गई थी। दूध गर्म कर दूँ? उसने फिर से पूछा था। जी चाहता था कि आज वो बातें करें, अपने वजूद पर छाई हुई खामोशी का हिसार वो तोड़ दें, जिसने कभी उनके करीब नहीं होने दिया था उन्हें। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इस पर नज़रें जमाए धीरे से बोली थी। फिर बड़ी आहिस्तगी से उन्होंने उसके चेहरे को अपने हाथों के हिसार में लिया था, उसका माथा चूम लिया। वो हक्का बक्का रह गई थी। उसे नहीं याद था कभी उन्होंने उसका माथा चूमा हो। आज क्या ख़ास बात थी? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके चेहरे की जर्दी भी इस चमक को मांद करने में नाकाम रह गई थी। चंद लम्हों के एक लम्स ने उसके दिल में पिछले कई बरसों के गिले शिकवे कदूरते नाराज़गियाँ ख़त्म कर दी थीं। आप लेट जाएं। अचानक उसे ख्याल आया कि वो बीमार हैं। वो इसी खामोशी से लेट गई। रात को सोने से पहले उसने बहुत देर तक अपना हाथ माथे पर रखे रखा और दूसरी सुबह उसने नाश्ते के लिए उन्हें उठाना चाहा। जब उसे एहसास हुआ कि वो ज़िंदा नहीं है, उसने गहरी सांस लेकर गेट पर नज़रें जमा दी। गेट की दूसरी तरफ से यकदम कदमों की आवाज़ें उभरीं। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। वो दीवार से हटकर खड़ी हो गई। गेट में मौजूद छोटे छोटे दरवाजे को खोलने के बजाय किसी ने बड़ी तेज़ी से पूरा गेट खोल दिया था। 50-55 साल का वो एक दराज कद आदमी 3 पीस सूट में उसके सामने मौजूद था। सारा। वो इस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई थी। कुछ नर्वस होकर उसने सर हिला दिया। अंदर आ जाओ। वो इस शख्स के लहजे की नरमी पर हैरान होते हुए गेट से अंदर दाखिल हो गई। तुम्हारा सामान कहाँ है? उस शख्स ने उससे अंदर आते ही पूछा था। सामान तो घर पर ही है, उसने धीमी लहजे में कहा। घर को बाहर से देखने पर वो शशोपन में थी। अंदर आकर इस तरह में मुब्तला हो गई थी। मैं यहाँ कैसे रहूँगी? बार बार एक ही सवाल उसके जहन में उभर रहा था। ठीक है, आओ फिर सामान ले आते हैं। वो उसका जवाब सुनकर बगैर किसी तामुल के पोर्च में खड़ी गाड़ी में बैठ गए थे। वो कुछ झिझकती उनके पीछे आई थी। पता नहीं इनको वहाँ ले जाना ठीक रहेगा भी या नहीं, उसने सोचा था। मगर कोई फैसला करने से पहले वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुके थे। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उन्होंने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया था।
وہ کچھ تذبذب کے عالم میں اندر بیٹھ گئی تھی۔ آپ عارفین عباس ہیں؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابھری۔ ہاں، میں عارفین عباس ہوں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا تھا۔ صبا کیسی ہے؟ انہوں نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ صبا؟ کچھ غائب دماغی کے عالم میں اس نے نام دہرایا، پھر ایک جھماکے کے ساتھ دماغ کی اسکرین پر ماں کا چہرہ ابھرا تھا۔ امی، وہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔ ہاں، کیسی ہے وہ؟ عارفین عباس گاڑی گیٹ سے باہر نکال چکے تھے۔ وہ چند لمحوں تک چپ رہی اور گاڑی سڑک پہ بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اسے وہی سوال کیا تھا۔ امی مر چکی ہیں، بے حد دھیمی آواز میں آنسوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ صبا مر چکی ہے؟ عارفین کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ان کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ گاڑی میں کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ کب آواز اب پہلے کی طرح مستحکم نہیں تھی۔ 5 دن پہلے؟ عارفین عباس نے اسٹیئرنگ پر ماتھا ٹکا لیا۔ اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ رو نہیں رہے تھے، بس ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ فرینچ میں لکھی ہوئی تحریر اس کی نظروں کے سامنے آ گئی تھی۔ عارفین، سارا کو اپنے پاس رکھ لینا، اسے میرے خاندان کے پاس مت بھیجنا۔ ماضی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ صبا؟ امی کا ماضی کیا ہو سکتا ہے جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں؟ اپنی مرضی کی شادی، خاندان کا قبول نہ کرنا، ان کا گھر سے چلے جانا، ابو کی موت، امی کا واپس نہ جانا، خاندان سے کوئی رابطہ نہ رکھنا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کڑی سے کڑی ملا لی تھی۔ وہ پہلیاں بوجھنے میں ہمیشہ سے ہی اچھی تھی، لیکن امی کو جان لینا چاہیے تھا کہ میں کبھی بھی بے وقوف نہیں رہی۔ اس نے سوچا، اور یہ شخص جو اس خبر پر اس قدر نڈھال ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً امی کو پسند کرتا ہوگا، اور امی نے اس سے شادی نہیں کی ہوگی، میرے ابو کی وجہ سے ٹھکرا دیا ہوگا۔ اس نے عارفین عباس کی گتھی بھی سلجھا لی تھی۔ اور اگر امی اس سے شادی کر لیتی تو ہم کتنی اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ محبت نام کا عذاب کیوں چمٹ جاتا ہے جو کچھ سوچنے ہی نہیں دیتا۔ اس نے رنجیدگی سے سوچا۔ عارفین عباس نے اب اسٹیئرنگ سے سر اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی۔ سارا کو ان پر بے تحاشا ترس آیا۔ عارفین عباس نے اس سے پتہ پوچھا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پتہ بتا دیا۔ آپ امی کی کیا لگتے ہیں؟ اس نے پتہ بتاتے ہی ان کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے سوال کیا۔ وہ میری چچا زاد تھیں، آواز میں شکستگی تھی۔ امی کے ابو زندہ ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ امی فوت ہو چکی ہیں، ابو امریکہ میں ہیں۔ امی کے کوئی بہن بھائی ہیں؟ اس کی بےتابی میں اضافہ کر گیا سب۔ تمہاری ایک خالہ ہے، ایک ماموں ہیں، وہ دونوں بھی امریکہ میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے اس کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ میرے ابو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس نے جی کڑا کر کے ان سے پوچھ لیا۔ تمہاری امی نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ عارفین عباس نے ان سے اس بار اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ بس اتنا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس بار عارفین عباس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بے حد عجیب لہجے میں انہوں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، انہوں نے پوچھا تھا، تم پڑھتی ہو؟ نہیں، گریجویشن کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں۔ کیا کام کرتی ہو؟ سپروائزر ہوں۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے فلیٹ تک پہنچنے تک ایک خاموشی قائم رہی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے پرانی تنگ و تاریک عمارت کی سیڑھیاں طے کرتے خاموشی سے اس کی پیروی کرتے تیسری منزل تک وہ پہنچ گئے تھے۔ سارا نے اپنے بیگ سے چابی نکالی تھی اور دروازے پہ لگا ہوا تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ عارفین عباس بھی اندر چلے گئے تھے۔ سیلن زدہ ایک کمرے کا فلیٹ اپنے مکینوں کی مالی حالت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ سارا نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ عارفین خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا مجھے اپنے پاس رکھ سکیں گے؟ وہ سوال جو پورا راستہ وہ ان سے کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پائی تھی، اس کی زبان پر آ گیا۔ عارفین عباس اس بات پر چونک اٹھے تھے۔ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ میرا مطلب آپ کی فیملی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بات واضح کی۔
میری کوئی فیملی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا، اسے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ دیر بیگز میں کپڑے اور چیزیں بھرنے میں مصروف رہی۔ سامان پیک کرنے کے بعد اس نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہر چیز کو اٹھا کر ساتھ لے جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کمرے کی ہر چیز اس گھر میں کاٹ کباڑ سے زیادہ اہمیت نہیں پا سکے گی۔ اس لیے اس نے صرف اپنے کپڑے اور امی کی کچھ چیزیں ساتھ لی تھیں۔ عارفین عباس اب کھڑکی سے باہر جھانک رہے تھے۔ کب سے رہ رہے ہو تم لوگ یہاں؟ باہر دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ہمیشہ سے؟ انہوں نے اس کے جواب پر مڑ کے اندر دیکھا۔ وہ بیگز اٹھانے لگی تو اس نے روکنے کی کوشش کی۔ آپ رہنے دیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ نہیں، تم نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے بیگز اس کے ہاتھوں سے لے لیے تھے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ اس نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے روکا تھا اسے۔ عارفین عباس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ جو کہنے میں آسانی ہو کہہ سکتی ہو، چاہو تو پاپا کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کی بات پر گمسم ہو گئی۔ عارفین عباس کمرے سے چلے گئے تھے۔ اور کتنی دیر یہاں بیٹھو گی؟ گیٹ کی طرف جاتے جاتے ایک بار پھر اس نے اسے وہیں بیٹھا دیکھا تھا۔ وہ اسی کی طرف آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم ان سیاہ کپڑوں میں ملبوس اس رات کا حصہ لگ رہی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ رات کی طرح تم بھی ختم ہو جاؤ، اس لیے اب اندر چلی جاؤ، سردی بڑھ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے ہمیشہ نرمی تھی، جس کی وہ ہمیشہ سے عادی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا تھا۔ کچھ کام ہے مجھے، کسی دوست کی طرف جانا ہے، اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے بتایا۔ بات کرتے کرتے اسے لگا جیسے اس نے اس سے یہ بات دھیان سے نہیں سنی ہے۔ وہ پھر سر اٹھا کر پہلے کی طرح آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کا چہرہ تکتا رہا۔ وہ کسی ملکوتی حسن کی مالک نہیں تھی، پھر بھی کوئی بہت عجیب سی، بہت خاص سی چیز تھی اس کے چہرے میں، مگر کہاں، یہ وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ شاید آنکھیں، شاید کوئی مسکراہٹ۔ ہاں صبا، کچھ تو ہے تم میں، کچھ خاص، جس کی میں کبھی وضاحت نہیں کر سکتا۔ عارفین نے ہمیشہ کی طرف سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اندر جانے کا ابھی بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسے کہا تھا۔ جواب اس کی توقع کے برعکس آیا تھا۔ عارفین، تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اس کی نظریں ابھی بھی آسمان پر ہی تھیں۔ عارفین نے گہرا سانس لے کر اس سے کچھ فاصلے پر برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، کیا تم نے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، مگر میرا دل چاہتا ہے دیکھنے کو۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسا اشتیاق تھا، اور چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت۔ ستون سے سر ٹکائے وہ اب بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ خدا کو کیوں دیکھنا چاہتی ہو صبا؟ عارفین باہر جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ اسے بات شروع کرتا، پھر ہر کام بھول جاتا۔ دانستہ طور پر بعض دفعہ بھولنا بھی ایک نعمت لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن بس دیکھنا ہی چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اصرار تھا، عجیب سی بے چینی تھی۔ صبا، یہ پوری دنیا اس کی بنائی ہوئی ہے، اسے دیکھنے کی خواہش ہو تو ہر خوبصورت چیز دیکھو، وہ ہر خوبصورت چیز میں نظر آئے گا۔ اس نے جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ صرف خوبصورت چیزوں میں، بدصورت چیزوں میں کیوں نہیں؟ کیا وہ اس نے نہیں بنائی؟ اسے پھول میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ پھول خوبصورت ہوتے ہیں، وہ اس میں نظر آئے گا۔ پتھر میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ مگر عارفین، لوگ کہتے ہیں خوبصورتی کسی چیز میں نہیں ہوتی، دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ مجھے پھول خوبصورت نہیں لگتے، پتھر حسین لگتا ہے، تو میں کیا کروں؟ عارفین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دے۔ بہت سوچ کر اس نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، پتھر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پتھر بھی اسی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ بس تم دنیا کو دیکھو، اور جو چیز تمہیں خوبصورت لگے تم اس میں خدا کو۔ مگر عارفین، میں خدا کو چیزوں میں نہیں ڈھونڈنا چاہتی، نہ چیزوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس کو الگ سے دیکھنا چاہتی ہوں، ایک واحد، جیسے کہ وہ حقیقتاً ہے۔ ہم اچھے کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، اس کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اجر ملے گا، جنت مل جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہ تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ عارفین نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں صبا، تم خدا کے بارے میں اتنا مت سوچا کرو، پاگل ہو جاؤ گی۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر کس کے بارے میں سوچوں؟ وہ جیسے رہنمائی چاہتی تھی۔
دنیا کے بارے میں سوچو، لوگوں کے بارے میں سوچو جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں۔ عارفین نے بڑی سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ اور جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے اس کے بارے میں کیا سوچوں؟ جو سمجھ میں نہیں آ رہی اسی کے بارے میں سوچوں گی نا۔ صبا، بعض دفعہ تم کتنی عجیب باتیں کرتی ہو نا۔ اس نے عارفین کی بات پر سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں، کچھ افسردگی سے اس نے سر جھکا دیا تھا۔ تمہاری فرینچ کیسی جا رہی ہے؟ عارفین نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا۔ پتہ نہیں کیسی جا رہی ہے، بس کوشش کر رہی ہوں۔ وہ بالآخر مسکرائی تھی۔ نہیں خیر، اب ایسا بھی مت کہو، بہت اچھی فرینچ بولنے لگی ہو۔ عارفین نے اس کی ہمت افزائی کی کوشش کی تھی۔ اگر واقعی کچھ بہتری ہوئی ہے تو یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ نہیں خیر، اب ایسا بھی استاد نہیں ہوں میں، تو میں صرف اس لیے یہ زبان سکھانا چاہتا ہوں تاکہ فرانس جا کے تمہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو، ورنہ تم سارا دن خدا کو ڈھونڈتی رہا کرو گی۔ عارفین نے اسے چھیڑا۔ لیکن میں فرینچ اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ وہاں کی خواتین کے ساتھ تمہاری گفتگو کو سمجھ سکوں۔ خیر، میں ایسا بھی دل پھینک نہیں ہوں۔ تم نہیں ہو مگر وہاں کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس بار اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں صبا کہ اپنا فلیٹ بدل لوں۔ یہ فلیٹ بینک کے قریب تو ہے لیکن اتنی پرسکون نہیں ہے جگہ جتنی تم چاہ سکتی ہو۔ ایک اور فلیٹ دیکھا ہے میں نے، بہت خوبصورت جگہ ہے، وہ مل جائے تو تمہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ تم اس کی تصویریں بھجواؤں گا اور تم دیکھنا اور بتانا کیسا ہے۔ واپس کب جا رہے ہو؟ بس 15-20 دن اور ہیں۔ سرمد کی شادی کے 3-4 دن بعد فلائٹ ہے۔ اس نے کار کا کیرنگ ہلاتے اپنا پروگرام بتایا۔ اس دفعہ تم گھر میں بہت کم رہے ہو، بس کراچی اور اسلام آباد کے چکر ہی لگاتے رہے ہو۔ ہاں، اس دفعہ بینک کے بہت کام تھے جو نمٹا رہا ہوں، حالانکہ چھٹیاں گزارنے آیا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے ان کاموں پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے مجھے سال کے اینڈ پر شادی کے لیے چھٹیاں مل جائیں گی۔ ابھی بھی 2-3 دن پھر سے مجھے اسلام آباد جانا ہے اور وہاں سے واپسی شاید 1-1.5 ہفتے بعد ہو۔ تم سناؤ، تمہاری یونیورسٹی کیسے جا رہی ہے؟ ہاں، ٹھیک جا رہی ہے۔ اس نے شال کو مزید لپیٹا تھا۔ اب تو کسی کو اعتراض نہیں ہے؟ عارفین نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جن کو اعتراض تھے ان کو اب بھی ہیں اور رہیں گے۔ اعتراض کرنے میں کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، اور کسی کو فکر ہو۔ ہاں، بس یہ ہے کہ اب بار بار کہتے نہیں ہیں مجھ سے، نہ امی نہ طیبہ وغیرہ۔ ہاں، پردے پر اکثر لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتا رہی تھی۔ ویسے کیا ہے صبا، اگر تم پردہ کر لو، قوم کا سب کو ناراض کیا ہوا تم نے، پھر کچھ ماہ کی تو بات ہے، تم نے فرانس آ کر جیسے چاہے رہنا ویسے رہنا، چاہو تو اسکرٹ پہننا چاہو تو ٹراؤزر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اس کے لہجے میں چھپی شرارت بھانپ گئی تھی۔ میں چادر سے اپنا آپ چھپاتی ہوں، میں دوسروں کی طرح بیہودہ لباس نہیں پہنتی ہوں، نہ میک اپ کرتی ہوں۔ اگر لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہوں بھی تو انہیں ادائیں نہیں دکھاتی۔ ہاں، روایتی برقع نہیں لیتی۔ کیا تم کو بھی اس پر اعتراض ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر نہ زیادہ لینے پر۔ صرف تمہاری آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اتنی بہت ساری ناراضگیاں اور مخالفت برداشت کرنے کے لیے۔ ہاں، اور مجھ میں بہت سا حوصلہ ہے۔ تمہیں تو شاید کہیں جانا تھا۔ صبا کو بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا۔ ہاں، جانا تو ہے۔ خیر، پھر آپ کی گفتگو سے فیضیاب ہو لوں گا۔ اب آپ کو برا نہ لگے تو اندر چلی جائیں۔ عارفین گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ صبا ایک بار پھر تاروں کو اور تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھنے لگی۔ خدا حافظ، وہ کہہ کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ عارفین وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ان کی واپسی بڑی خاموشی سے ہوئی تھی۔ عارفین اب بس خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے اور باہر کے منظر وہ دیکھتی رہی۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے اس کا سامان ٹیکسی سے اتروا کر کسی ملازم کے ہاتھوں کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ تم اپنا کمرہ دیکھ لو، تب تک کھانا لگ چکا ہوگا۔ اسے ان کی بات پر بھوک کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس وقت غالباً دوپہر کے 4 بج رہے تھے اور وہ 2 بجے یہاں آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے کچھ اضطراب اور کچھ بے چینی میں نہیں کھایا تھا، لیکن اب کھانے کا نام سن کر یکدم اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ ملازم سے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کچھ ششدر کچھ پریشان سی کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ ملازم اس کا سامان رکھ چکا تھا۔ اگر یہ خواب ہے سارا امین، تو تم دعا کرو یہ خواب بہت لمبا ہو جائے
اور یہ حقیقت ہے تو دعا کرو یہ حقیقت کبھی خواب نہ بنے۔ اس نے کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے سوچا تھا۔ قدادم کھڑکیوں میں سے باہر کا وسیع لان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔